बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, लाइफ लाउंज में डॉक्टर इदरीस आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का पता है, ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये आपका लाउंज है। आपके लाउंज में बैठ के हम वो बातें करते हैं जिन बातों का हमारे मुआशरती हुस्न पे बड़ा असर पड़ता है, और वो बातें हमारी ये कोशिश होती है कि आने वाली जनरेशन को हम ये बताने की कोशिश करें कि ये जो बातें आज साइंस की बातें होती हैं, आज जो मुख्तलिफ़ तरह से बातें होती हैं, और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें मज़हब की बात हमारे साथ करें तो हमें उसकी कोई जस्टिफिकेशन बताएं, हमें लॉजिक बताएं। वो लॉजिक हम आपको देने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों से जब बात करें कि हमारा मज़हब इस तरह से है, और 1400 साल पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि साइंस की जितनी थेरीज़ हैं, जब तक वो थेरीज़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से होकर नहीं गुज़रती, उनकी लाइफ 4-5 साल से ज़्यादा नहीं होती। अगर कोई थेरी आ भी जाती है तो 4-5 साल के बाद वही आथर या कोई दूसरा खड़ा होकर कहता है कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल ज़ीरो है, और इस थ्योरी का या इस जो फिनोमेना है उस फिनोमेना के बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। लेकिन जो फिनोमेना, जो थ्योरी, जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफ फैन से होकर गुज़रती है, वो ना सिर्फ सालों बल्कि सदियों पे जाती है, और वो परमानेंट हो जाती है। ना उसका आज तक किसी ने कोई रद्द कर सका है, कोशिश के बावजूद भी कोई किसी तरह से रद्द नहीं कर सका। आज जो हम बात करेंगे, आपको अंदाज़ा है इसमें, आज हमने चूँकि रजबुल मुरज्जब का महीना है और मिराज शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मोजज़ात में से एक मोजज़ा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि लाउंज में इसकी बात ना की जाए। मैं तो ये कहा करता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ़ फ़लसफ़ा मेराज समझा दें, सिर्फ़ इस पे डिटेल से बात कर लें कि मेराज क्यों हुई, और जब हुई तो उसमें कौन कौन से अकायद और कौन कौन से राज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए अफ़शा किए, अगर सिर्फ़ बच्चों को यही बता दिया जाए कि वाक़या मेराज है क्या, क्यों हुआ, और उससे हमें क्या क्या असबाब मिल रहे हैं, और साइंस 1400 साल होने को हैं, लोग फुक़हा क्या, बहुत बड़े बड़े उलमा क्या, और बहुत बड़े मुफ़क्किरीन इस पे अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जब भी इस पे बात होती है तो एक नए ज़ाविये और एक नए एंगल से बात होती है, और वो बात फिर मुफ़क्किरीन यही कहते हैं कि ज़िंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आज हम कोशिश करेंगे कि इस बहुत बड़े मौजज़े को साइंटिफिकली प्रूव कर देखा जाए कि साइंस पे वाक़या मेराज के क्या क्या असरात थे, साइंस के लिए कौन कौन सी नई राहें खोली गई थी। इस तरह से इस मौजू पे हम बात करेंगे, और साथ ही मेराज का एक तोहफ़ा जो है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त कहा गया कि हमारी आपकी उम्मत में शिफा के लिए जो चीज़ें दी गई, उनमें से एक जो था वो हिजामा था। हिजामा पे भी बात करेंगे, और इसके अलावा हम ख्वाबों पे बात करते हैं, आपके ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। आइए मैं अपने मेहमानों का आपसे तारफ़ करवाता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब, हमारे साथ हर प्रोग्राम में होते हैं, जनाब अल्लामा मोहम्मद ज़वार हुसैन नईमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान फ़कीह हैं और बहुत बड़े आलिम हैं, स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद शहबाज सैफ़ी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे कि मैंने कहा, मेरी तो इस्तात नहीं है कि मैं इस मौजू पे इतनी बात कर सकूं, लेकिन यह है कि हम अपनी हाज़िरी लगवाने की कोशिश करते हैं कि आका करीम की बारगाह में किसी तरह से हमारा नाम भी चला जाए, उनका ज़िक्र खैर हो, उनके मोजज़ात का ज़िक्र हो। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हमारी कोशिश ये है कि हमारे घर में जब हम बैठे हुए अपने बच्चों को बताएँ, तो बच्चे जब कहते हैं कि डैड, मॉम, ये जो बात आप कर रहे हैं ये मा फौकुल फितरत है, ये अकल में आने वाली बात नहीं है, और ऐसा वो उनकी अकल के हिसाब से बिल्कुल बात ठीक करते हैं। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि अब हम उनको किस तरह से समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से वाक़या मेराज जो है माफ़ौकुल फितरत होने के साथ साथ कितना फितरी अमल भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या मेराज पे गुफ्तगू करने के लिए मैं उस आयत मुबारका का इब्तिदान सहारा लूँगा जिस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े का ज़िक्र फरमाया
وہ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت ہے جی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بے شک آپ نے بھی انٹرو میں یہ بات فرمائی کہ میرے کریم آقا کے معجزات میں سے، بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ حضور کی معراج شریف ہے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو انسانی عقل میں نہ آ سکے، ٹھیک، عاجز آ جائے جس سے انسانی عقل، جسے سمجھنے میں اور جسے اپنے عقل کے ترازو پہ رکھتے ہوئے وہ کسی بھی اینگل سے وہ پوری نہ اترے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے جو نبی کی علو شان اور رفعت کے بیان کے لیے اللہ رب العزت اس کا صدور فرماتا ہے۔ اس کا صدور جب کسی نبی سے ہوتا ہے تو اس سے اس نبی کی عزت و عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں قرآن پاک کو اور پڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا، رب کائنات نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو آپ پتھر پہ ماریں، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ تو جب 12 چشمے اس سے بہے تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار تھا اور معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس معجزے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت اس وقت لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جن کے عصا نے ہمیں پانی کے 12 چشمے عطا کر دیے۔ بے شک حضرت، ہم بات کو یہیں سے آگے لے کے جائیں گے، ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے پھر یہ بات یہاں سے شروع ہم کریں گے کہ واقعہ معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، ہماری بات ہو رہی ہے واقعہ معراج پہ، تو مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب بتائیے کہ واقعہ معراج کی ضرورت کیسے پیش آئی اور کیوں آئی؟ واقعہ معراج میرے کریم آقا کو مکی دور میں ہوا، اور جو مکی دور تھا یہ صعوبتوں کا، مشکلات کا، ابتلاؤں کا دور تھا، اور یقیناً اس دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف برداشت فرمائیں تو رب کائنات نے ان تکالیف پر مرہم رکھنے کے لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروائی، اور وہ سیر ایسی سیر تھی جو کسی عقل انسانی میں آ ہی نہیں سکتی۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج روحانی یعنی خواب میں بھی ہوئی اور جسمانی طور پہ بھی ہوئی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2 سال قبل یعنی نبوت کے 11ویں سال میں جو معراج ہوئی وہ معراج جسمانی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جن کا ذکر ملتا ہے کہ خواب میں ہوا معراج، تو وہ خواب میں فقہاء نے، علماء نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 34 مرتبہ یا 36 مرتبہ میرے کریم آقا کو خواب میں معراج ہوا، ماشاءاللہ۔ اور جو جسمانی معراج تھا وہ ایک بار ہوا، وہ حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، یہ زمین کا جو ہے نا جو حصہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف ہوا۔ اب ایک پہلو تو یہ تھا کہ جب تکلیفیں، مصائب، آلام، ابتلاء، آزمائشیں مسلسل پے در پے تھیں اور وہ ستا رہے تھے مکہ کے کفار اور مشرکین، اس دور میں جب رب کائنات نے اپنے محبوب کو سیر کروائی تو دکھانا یہ مقصود تھا کہ جسے دنیا ستا رہی ہے اللہ اسے کتنی بلندیوں پہ لے جا رہا ہے۔ بے شک۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ انسان جو بنا ہے وہ 4 عناصر سے بنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بات تو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں، ہمارے ساتھ مس فوزیہ ہیں سکھر سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مس فوزیہ۔ بھائی میں نا اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی۔ وہ ان کو سپارہ پڑھاتی ہوں نا، اچھا۔ تو ان کو سبق کی یاد نہیں رہتا ہے، وہ پچھلا بھی بھول گئے ہیں، وہ میرے 3 سوال ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خواب پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں بھائی، مجھے 3 سوال ہیں میرے، اور بھائی میں نے نا جو استخارہ پروگرام چلتا ہے۔ جی فوزیہ، اب وہ استخارہ پروگرام جو ہے وہ باقی کے دنوں میں آتا ہے؟
آپ उसमें जो है ना दोबारा कॉल करके, कल या परसों कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में आप ख्वाबों के मुतालिक पूछ सकते हैं और स्किन से मुतालिक पूछ सकते हैं। और हमारे साथ जो हमारे आज के मुफ्ती साहब हैं वो वाक़या मिराज पे बात कर रहे हैं, तो आप उससे मुतालिक भी बात कर रहे हैं। एक उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं तो वो याद नहीं कर पाते कुरान पाक को, तो इसके लिए कोई कुछ बताना चाहें मुफ्ती साहब आप उनको कोई वजीफ़ा? उसके लिए वजीफ़ा बड़ा आसान है। वालिदा अपने बच्चों के सीने पर रात को जब बच्चे लेट जाएं, सो जाएं, 7 मरतबा सूरतुल इंशिराह पढ़ के, अलम नशरह लका सदरक, ये 7 मरतबा पढ़ के बच्चों के सीने पे अगर फूंक मार देंगी तो इंशाअल्लाह उन्हें सबक याद भी होगा और जो चीज़ याद करेंगे आसानी से याद हो जाएगी और फिर महफूज भी रहेगी इंशाअल्लाह सीने में इंशाअल्लाह। तो हम जो बात कर रहे थे, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात दिखाना मकसूद थे, और दूसरी जो ख़ास बात यह है कि अरबा नासिर से इंसान बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, और इन चीज़ों का तकाजा ये है कि इनसे बना बशर ज़मीन पे रहे। सही। क्योंकि जब एक ख़ास लिमिट पे बंदा जाता है, हम फ्लाई करते हैं और इंटरनेशनल परवाज़ हो तो 40-45,000 फुट की बुलंदी पर वो परवाज़ जब जाती है तो अनाउंसमेंट होती है कि अगर ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस हो तो मास्क गिरेगा, आप वो लगा लें। यानी इंसान जितनी हाइट पे जाता है ऑक्सीजन उतना कम हो जाता है। आप किसी बुलंद चोटी पे जाते हैं तो आपको सांसें जो है ना वो बोझल महसूस होती हैं। यानी हाइट पे जाने से इंसान की सांसें बोझल होती हैं, ऑक्सीजन की कमी फील होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को आसमानों की तरफ बुलाकर ये बताया है कि ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कामिल इन्हें पैदा फरमाया है और ये कमाल अता फरमाया है कि ये उन बशरी तकाज़ों के भी मोहताज नहीं हैं कि जिन बशरी तकाज़ों के हम और आप मोहताज हैं। बेशक ये दिखाना मकसूद था। अब देखें, खलाबाज जाते हैं तो खलाई लिबास भी चाहिए उन्हें और वो सारी चीज़ें चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देखते हैं वाक़या मिराज के तनाजुर में कि आप फ्लाई कर रहे हैं जहाज़ पे, तो आप विंडो सीट पर बैठकर अगर बाहर की तरफ देखते हैं तो एक हाइट पर जब वो जहाज़ है तो आप नीचे नहीं देख सकते। अगर नीचे आप देखते हैं तो कैफियत आपको समझ नहीं आती। बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारतें भी आपको छोटी छोटी महसूस होती हैं। लेकिन मेरे हुजूर जब मिराज पे जा रहे हैं तो मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मैं जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। राई तो मूसा युसल्ली फी कब्र ही कायमन, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा। सुभान अल्लाह। अब युसल्ली पर बात करें तो बात उस पर हो सकती है कि सलात के कई माना है, दुआ भी सलात का माना है, नमाज भी सलात का माना है, दुरूद भी सलात का माना है। और मैं ये समझता हूँ कि युसल्ली है, इसका ये माना नमाज वाला भी लिया जा सकता है और दुरूद वाला भी लिया जा सकता है। और करीने क़ियास भी दुरूद है कि हुजूर की सवारी तशरीफ ले जा रही है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर हुजूर की रात पर दुरूद पढ़ रहे हैं। और यकीनन और एक और हिकमत ये थी कि अल्लाह ने वादा लिया था अंबियाए कराम से। डॉक्टर साहब वक्त ज़्यादा ना हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इख्तिसार के साथ हिकमतों में से हिकमत ये भी बयान कर दूँ कि वादा लिया था वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। अब वादा ये था कि तुम्हें नबूवत भी मिलेगी, रिसालत भी मिलेगी, किताब व हिकमत भी मिलेगी, लेकिन जब रसूल मुहतशम आ जाएं तो कलमा भी पढ़ना है, ईमान भी लाना है और मदद भी करनी है। अब अंबियाए कराम आते रहे, अपना वक्त गुजार के ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाते रहे। और जब मेरे करीम आका की जलवा नुमाई हुई तो ज़ाहिरी जिस्म के साथ अंबियाए कराम में से कोई नबी भी उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं तो जिंदा आसमानों में हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं तो वो भी आसमानों पर हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई नबी उस वक्त ज़ाहिरी जिस्म के साथ मौजूद नहीं था। तो अल्लाह का कुरान ये कह रहा है, अल्लाह ने वादा भी लिया था और अल्लाह के वादे होते भी सच्चे हैं। तो ये वादा सच करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज की शब मस्जिद अक़सा में जिस्मानी तौर पे बुलवाया और तमाम अंबिया को वहाँ इकट्ठा करवा के मुसल्ला इमामत पे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा करके जब उन्होंने मेरे हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, जब हुजूर के मुक्तदी बन गए और मेरे नबी को मुक्तदा मान लिया,
تو لتؤمنن والا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہو گیا. بے شک. تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ حکمت تھی ایک کہ معراج کروائی گئی. جی ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ٹھہرے تو امام کے لیے ہمارے لیے ہمیں کیا کیا کوالٹیز اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ساری باتیں دیکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت فرمائی اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ علامہ صاحب سے پوچھ کے بتائیے کہ خواب میں اگر کوئی دو کاموں کا آپ بتا دیجئے، باقی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ دونوں خواب اچھے تھے کہ اگر کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے یا کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے یا وہ صحابہ کرام میں سے یا برگزیدہ ہستیاں جو ہیں ان میں سے کسی کو خواب میں دیکھتا ہے، کسی ولی کو دیکھتا ہے یا صحابہ کرام کو دیکھتا ہے، تو اس سے کیا مراد لیا جانا چاہیے؟ ماشاءاللہ یہ جو اگر ترتیب آپ کے سوال کی ہے کہ حجر اسود کا اگر وہ بوسہ لے رہا ہے یا حجر اسود اس نے دیکھا ہے تو کسی بڑے بزرگ سے ان کا رابطہ ہونے والا ہے اور حاکم وقت سے ان کو فیض ملنے والا ہے. یہ ہے حجر اسود کا. اور اگر حاکم وقت سے فیض، آپ نے بڑی ولی اللہ بات کر دی ہے. حاکم وقت سے ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور حرم کعبہ اگر دیکھنا ہو جی تو یہ رنج و علم اس کے دور ہو رہے ماشاءاللہ. اور غم غصہ اس کا ختم ہوگا اگر وہ غصہ یا غم اس پہ ہے یا عیش عشرت کی اس کو اچھی خوشخبریاں ملنے والی. ٹھیک ہے. اور اگر برگزیدہ ہستیوں میں سے صحابہ کرام میں سے یا اولیاء میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تو دین میں بزرگی پائے گا، برتری ہوگی اور عظمت اور خوشی میسر ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو جیسے اب ہم آگے جا کے بات کریں گے تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حجامہ پہ بھی. اس سب تھوڑا سا آپ حجامہ کے بارے میں بتائیں کہ معراج شریف پہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو بھی فرشتوں کی جماعت آئی انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کے لیے شفا حجامہ میں ہے. یقیناً یہ طریقہ علاج آج سے پہلے تو ہم احادیث میں بیان کرتے تھے اور عوام الناس سنا کرتے تھے. وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تقریباً 20 سے 25 سال ہونے کو آ رہے ہیں، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں اور میں ایز اے اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں. تو میں نے چونکہ میرا ایک زندگی کا بہت عرصہ جو ہے دبئی میں گزرا تو وہاں پہ حجامہ کی جو پریکٹس ہے وہ میرے سامنے لائی گئی کہ یہ اس کو دیکھا جائے. تو پھر میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کے جو ہے ڈپلوماز کیے، UK سے کیا، اس کے بعد ایجپٹ سے اور UAE سے بھی دیکھا. جب میں نے پڑھا تو پھر میں نے دیکھا کہ ہمیں مارا ہے، ہم نے خود ہی اصل میں اپنے آپ کو جو ہمارا مذہب ہے اس سے دور کر دیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو کوشش یہ کی ہے کہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ جب غیروں کی طرف آپ چلے جاتے ہیں تو پھر نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، وہی ہمارا حساب بنا ہوا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ حجامہ ٹریٹمنٹ کا جو طریقہ ہے یہ ہمارے ایلوپیتھی اور باقی کے طریقوں سے بہت بہتر ہے اور بڑے اچھے ریزلٹس ہیں. میں اس پہ بات کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ پورا اس میں پروگرامز کر کے بتایا جائے کہ اصل میں ہے کیا. میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے بچوں کو بھی یہ بتانے کی، اور لاؤنج میں لائف لاؤنج میں ہمارا مین مقصد بھی یہی تھا کہ آنے والی جنریشن کو اپنے بچوں کو یہ بتایا جا سکے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے دین میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہا اس لیے گیا تھا کہ آپ کے ہر معاملے کا، ہر بات کا، وہ جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو یا اس کے علاوہ معاشرتی ایشوز ہوں، سوشل ایشوز ہوں، کچھ بھی ہو اس کا آپ کو پورے کا پورا جو ہے اس کی سلوشن اور حل ملتا ہے. صرف پرابلم ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جاتے ہی نہیں ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ حجامہ پہ بھی بات کریں گے، معراج شریف پہ بھی بات ہوگی. آپ لائیو کال کر کے ہمارے لاؤنج میں شامل ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، لائف لاؤنج میں دوبارہ خوش آمدید.
آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کالز کر کے شامل ہو سکتے ہیں. آپ اگر سکن سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، حجامہ سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ معراج شریف کے واقعے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس ہیں آپ کچھ کویسچن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے کمنٹس دینا چاہتے ہیں، یا آپ خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبرز پہ فون کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی معراج شریف کے مختلف اس بہت بڑے معجزے کے مختلف سیگمنٹس کی، کہ ان کے پیچھے سر کیا تھے. تو ایاہم مانا اول و آخر، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تو اس کے پیچھے کیا کیا راز تھے. امامت کے لیے کچھ شرائط ہیں. یہ جو امام ہے، اور پھر جب ایک ایسے موقع پر ایسے لوگ جمع ہوں کہ ان میں سے ہر ایک امامت کا اہل ہو، تو پھر شریعت نے کچھ حدود و قیود بتائی ہے کہ کمپیریزن کرنے کے بعد ان میں جو سب سے اعلیٰ ہو وہ امامت کے مصلی پر فائز ہوگا، جو منصب امامت پر فائز ہوگا. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جو سب سے زیادہ عالم ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو، علم زیادہ ہے جس کے پاس. پھر جو اقرا ہو، سب سے زیادہ اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والا ہو، تلاوت اچھے انداز میں کر سکتا ہو. حسن صوت کو دیکھا جائے گا، جس کی آواز خوبصورت ہو. تقوی اور پرہیزگاری میں جو سب سے زیادہ ہو، عمر میں جو سب سے زیادہ ہو. حیرت ہوتی ہے کہ جب مسجد اقصیٰ میں میرے کریم آقا پہنچے تو مصلی پر میرے کریم آقا طیب و ثنا کھڑے ہوئے، اور انبیاء کرام ہیں. عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام انسانوں کے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں. حسن کی بات آئے تو جناب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے چرچے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اور جب حسن صوت کی بات آئے تو لحن داودی کے تذکرے آج تک ہم سنتے ہیں. بطور ایگزامپل یہ بات کی جاتی ہے، خوبصورت آواز والے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کیا لحن داودی عطا فرمائی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ہواؤں میں اڑتے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مصلی امامت پہ میرے کریم آقا جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے اور تمام انبیاء مقتدی بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے علم میں، فضل میں، حسن و جمال میں میرے کریم آقا کا کوئی ثانی پیدا ہی نہیں فرمایا. بے شک. اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال. ترجمہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو عربی کی سمجھ نہیں آئے گی، اور جب تک ترجمہ نہ بیان ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات تو کرتے ہیں. حضور کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے یہ فرمایا تھا کہ حضور آپ احسن، حسن میں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اور پڑھنے والے یہاں عینن بھی پڑھتے ہیں، عینن پڑھ لیا جائے تو پھر معنی یہ بنتا ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو مبرع اور منزہ پیدا فرمایا ہے. اور کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا یہ ہے گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر جیسا آپ چاہتے تھے ویسا بنایا. بے شک. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکرے ہیں. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا حسن و جمال بہت زیادہ ہے، آنکھیں ٹکتی نہیں ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکرے قرآن میں ہیں کہ عورتوں نے دیکھا تو ہاتھوں میں سنگترے لے کر بیٹھی تھیں، پھلوں پہ چھریاں چلیں تو انگلیاں کٹ گئیں، قطعن ایدیہن، انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور خبر بھی نہ ہوئی. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہتی ہیں اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں. حضور آپ کو دیکھ کر تو انگلیاں کسی کی نہیں کٹیں. میرے کریم آقا نے فرمایا انا ملیح و اخی یوسف صبیح، اللہ نے مجھے نمکین حسن عطا فرمایا ہے اور میرے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا. اب میں اپنے ناظرین کو آپ کے لائف لاؤنج پروگرام کی وساطت سے اپنے طور پہ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. میٹھی عید کا دن
ایک دن آتا ہے اور اہتمام کے ساتھ میٹھا بنتا ہے، لیکن میٹھا کھانے کے فوراً بعد یہ طلب ہوتی ہے کہ اب کچھ نمکین بھی ہو، اور نمکین کی فوراً، اور نمکین صبح بھی کھائیں، دوپہر بھی کھائیں، جو ہے نا بریک فاسٹ بھی نمکین ہو اور لنچ بھی نمکین ہو، ڈنر بھی نمکین ہو، لیکن نمکین سے بندہ اکتاتا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایک بار عورتوں نے انگلیاں کاٹی بس، لیکن میرے کریم آقا کا حسن و جمال، میرے کریم آقا کے رخ ودعا کے تذکرے، میرے کریم آقا کے حسن و جمال کے کیا کہنے۔ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ادھر حسن تھا ادھر نام ہے، ادھر یوسف تھے ادھر آپ کا اسم گرامی ہے، ادھر انگلیاں تھیں ادھر سر ہیں، ادھر عورتیں تھیں ادھر مرد ہیں، ادھر مصر کی عورتیں تھیں ادھر عرب کے مرد ہیں۔ فرما عرب کے مرد آپ کے نام پر جانیں لٹاتے ہیں اور اپنی گردنیں کٹاتے ہیں، اور یقیناً قیامت تک کریم آقا کے نام پر گردنیں کٹانے والے اس بات کی دلیل ہیں کہ میرے کریم آقا کا حسن و جمال ایسا تھا کہ آپ جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں آنے والا ہے۔ اس لیے مصلی امامت پہ مسجد اقصی میں میرے کریم آقا کھڑے ہوئے، اور چونکہ آپ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہر مومن مسلمان کا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے دل میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے کریم آقا کو اللہ نے وہ بلندیاں اور عفتیں عطا فرمائی ہیں کہ تمام انبیاء پیچھے مقتدی بنے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ تحیت و ثنا مقتدا بنے ہوئے ہیں۔ اور حضور اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ جب اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کہا ہے نا، تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ صرف فائدہ ہی ملے گا۔ اب اگر کسی کی انگلیاں کٹ رہی ہیں تو اصل میں تو یہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اور جو نام پہ سر کٹانے کا ہے یہ تو ازل سے چلتا آ رہا ہے، اور ابد سے آ رہا ہے اور ازل تک چلتا رہے گا۔ اور آپ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پہ، آپ کی ناموس پہ قربان ہونے کے لیے صرف سب کانٹیننٹ یا ایشیا نہیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، دنیا کے جس خطے میں ایک بھی مسلمان ہے وہ سامنے کھڑا ہے، پورا اپنا سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے، اکیلا مسلمان سب کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو صرف انسان ہو کے ہی سوچتا ہے نا، مسلمان ہو کے سوچنے بات کرنا تو بہت اعلیٰ مقام ہے، صرف انسان ہو کے بھی سوچتا ہے نا، تو وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے۔ اور آپ دیکھ لیں مائیکل ہارٹ نے بک لکھی، اس نے 100 گریٹ آدمی، اب وہ نان مسلم ہے، اب دیکھا جائے نا تو تعصب یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں یا آپ اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی لیڈر کے بعد پھر آپ مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میں چونکہ مذہب میں ادھر اٹیچ ہوں، پھر آپ اپنے پیر کی بات کرتے ہیں، پھر لیکن وہاں پہ بھی وہ چونکہ وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا اور وہ کتاب ساری دنیا میں جانی تھی، اللہ رب العزت نے باؤنڈ کر دیا تھا اس کو، اس کے دماغ کو، کہ یہ بات یہیں سے شروع ہوگی جیسے بھی ہوگا، اور شروع یہیں سے ہوگا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل میں مائیکل ہارٹ کی کتاب ہمارے لیے تو وہ ایز سچ ہم اس کو نہیں لیتے کہ یہ ایک ایویڈنس ہے یا ایک کہہ لیں کہ بہت بڑی بات ہے، نہیں، اس کتاب کو وہ پذیرائی ملی اس لیے تھی کہ اس نے اس کا آغاز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے کیا تھا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی کتاب کو تھوڑی بہت بھی پذیرائی ملتی، کیونکہ زندگی یہاں پہ جتنی بھی عزتیں، جتنی بھی دولتیں، جو بھی بٹ رہا ہے وہ سارے کا سارا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کریمین کا صدقہ بٹ رہا ہے۔ سب ہم بات کرتے ہیں
کہ جو دوسرا سیگمنٹ ہے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے آگے لامکان تک، مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ ہم اتنی زیادہ بات کر سکیں. میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ ہم واپس آ جاتے ہیں کہ جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھی اور دوسرا واقعہ جو سورہ نجم میں آتا ہے اس پہ ہم اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں سے کسی میں بات کر سکیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا ہے. میں اس ساری سچویشن کو پہ چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں اور پھر ہم لوگوں کو اور اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے کیا کیا جو ہے کرائٹیریاز بنا دیے گئے. اگر ایک جملے میں آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ لفظ سبحان سے اللہ نے آغاز کیوں فرمایا. جی کیونکہ جب بھی کسی کا معجزہ بیان ہوا تو عظمت بیان ہوئی اس نبی کی. یہاں جب معجزہ میرے نبی علیہ السلام کا ہے تو عظمت میرے حضور کی بیان ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ اپنی تقدیس اور تنزیہ کو بیان فرما رہا ہے سبحان الذی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس گتھی کو سلجھانا چاہتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ گتھی نہ رہے، یہ سلجھ جائے اور یہ بات کلیئر ہو جائے کہ شان مصطفیٰ ہی شان خدا ہے، عظمت مصطفیٰ ہی عظمت خدا ہے. یعنی جو نبی کریم کا ذکر کرے گا گویا وہ اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں یہ بلندیاں اور عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں. عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا عظمت خداوندی کا بیان ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ جب حضور معراج شریف سے واپس پلٹے تو حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے اور ابو جہل صبح آیا اور آ کر پوچھتے آج کوئی نئی بات. میرے قریب آقا علیہ طیب و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا. اب وہ کیلکولیشن میں پڑ گیا جی مسجد حرام سے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک. اب مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سب سے آخری مسجد وہ تھی. اقصیٰ بمعنی دور، یعنی آخری مسجد روئے زمین، اس کے بعد اس سے آگے کوئی مسجد نہیں تھی، اس لیے اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے. اس پر بات کریں بات طویل ہو جائے گی. جی اس بات کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد پھر یہیں سے ہم شروع کریں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے نسل میں جب ہم اتنی ساری انفارمیشن سوشل میڈیا سے اور باقی کے طریقوں سے جو انفارمیشن مل رہی ہے اس انفارمیشن میں بہت ساری انفارمیشن فیک بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کرائٹیریا جو حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں دیا تھا اس کرائٹیریا کو ہم کیسے لے کے چلیں گے تاکہ ہم آنے والے جنریشن اور اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ جب آپ فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ جو حدیث شریف پڑھیں تو اس کو پرکھنے کا ایک سمپل سا کلیہ کیا ہے. ناظرین ایک ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد اس بہت امپارٹنٹ موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو ہماری بات ہو رہی تھی، میں لمبی بات کیے بغیر حجامہ ہمارا رہ گیا. حجامہ پہ مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پورے 2 پروگرامز کریں. انشاءاللہ ہم حجامہ پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. بہت سارے میرے پرامس آپ کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں ناظرین، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم پورے کریں گے. جی مفتی صاحب بات ہو رہی تھی کہ واقعہ معراج کی تصدیق. ابو جہل نے جب آ کر پوچھا تو میرے حضور نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو ہے وہ ذکر فرمایا. اب اس پر بھی ایک سوال عام طور پہ ہوتا ہے کہ حضور نے اس سے آگے کا ذکر کیوں نہیں فرمایا. تو ابو جہل نے تو فوراً کیلکولیشن کی کہ 1 ماہ جانے میں لگتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، 1 مہینہ واپس آنے میں. اب 2 ماہ کا سفر 1 رات میں کیسے ہو گیا؟ اب جس کی سمجھ میں مسجد اقصیٰ تک کی بات نہیں آ رہی تھی اس سے آگے کا سفر کیسے حضور بیان فرماتے؟ کیونکہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق ہی کلام کیا جاتا ہے. تو میرے کریم آقا نے ابو جہل سے اتنی ہی بات کی جتنی اس سے برداشت اتنی بھی نہیں ہو سکی، اور فوراً گیا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ پر اور دکل باب کیا. آپ نے آواز دی، من دکل باب، کون ہے دروازے پر؟ تو کہتا ہے جی ابو الحکم ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے ابو الحکم کہتا تھا اور وہاں کے لوگ بھی اسے ابو الحکم کہتے تھے مشرکین. یہ تو حضور کے بوس کی وجہ سے ابو جہل اس کا نام پڑا اور آج تک پھر اس کے ساتھ ہی ہے. آپ باہر تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ بتاؤ، یہ ماننے میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ جائے بیت المقدس شریف میں اور پھر واپس بھی آ جائے؟ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور معراج شریف سے واپس پلٹے تو جبریل امین سے آپ نے فرمایا جبرائیل ان قومی لا یصدقونی، میری قوم تصدیق نہیں کرے گی میری.
حضرت جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی ان ابا بکر یصدقک وہو صدیق، بے شک ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تاریخ کے کمزور ترین راوی سے حضور کی عظمت کی بات سنی اور پوچھا کس نے بتایا، کس نے کہا یہ، وہ کہنے لگا نہیں بتاؤ یہ پاسبل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بات ماننے میں نہیں آتی، لیکن یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ اب ابو جہل نے کہا کہ لوہا گرم ہے اب میں ضرب لگاؤں۔ اس نے کہا جن کا کلمہ پڑھتے ہو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر واپس آ گیا ہوں۔ فرمایا تم تو یہاں کی بات کرتے ہو، اگر وہ اس سے آگے کا بھی فرمائیں کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، میں تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، کیسے مان رہے ہو؟ اب جو بات آپ نے بھی کچھ دیر پہلے فرمائی بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں معیار کیا رکھنا چاہیے جب حضور کی عظمت کی بات آئے تو ہم نے جرح و تعدیل کیسے کرنی ہے؟ جناب صدیق اکبر نے ہمیں ایک معیار دیا ہے کہ جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئے تو پھر یہ نہ دیکھنا راوی کیسا ہے، جب شان مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ نہ دیکھنا کہ وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تعصب والا ہے یا حسد اس میں ہے، کینہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی جائیں گی، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا رہا ہے۔ اور جس زبان سے حضور کی عظمت کی بات ہو رہی ہو تو فوراً سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور یہ ایک ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، ہر مسلم کے کلمہ گو کے جو ہے نا وہ مومن ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ حضور کی رفعت اور عظمت کی بات جب آئے تو پھر وہ جرح و تعدیل میں نہ پڑے، پھر وہ جو ہے نا وہ پلس مائنس میں نہ پڑ جائے، وہ پھر کیلکولیشن میں نہ پڑ جائے۔ اور جناب صدیق اکبر نے فرمایا تم تو اتنی سی بات کرتے ہو، میں تو اس سے آگے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر میرے کریم آقا نے اس سے آگے کی بھی باتیں بیان فرمائیں کہ مسجد اقصیٰ سے آگے کہاں گئے اور کہاں کہاں تک گئے اور کس کس کو دیکھا اور کہاں کہاں دیکھا اور کس انداز میں دیکھا، اور یہ سارا سفر جو مسجد اقصیٰ تک تھا، مسجد اقصیٰ سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آسمان، پھر جنت الماوا جنت کا مشاہدہ جو ہے نا اس کی سیر اور جہنم کا مشاہدہ، پھر سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ، پھر لامکان پر گفتگو مکالمہ، پھر چھٹے آسمان پر آنا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو لن ترانی سن کر ابھی تک انتظار میں تھے کہ کبھی تو وہ آئیں گے نا، کہ مجھے تو جواب لن ترانی ملا ہے تو کوئی تو آئے گا نا جو دیکھ کر اور جن کے چہرے کو تک کر ان کے چہرے میں منعکس ہونے والے وہ جلوے تقاضے وصال کے آئے۔ تو اس انتظار میں جو بیٹھے تھے انہوں نے نمازیں معاف کروانے کے بہانے حضور کو واپس بھیجا، حضور واپس گئے پھر آئے۔ اصل بہانہ یہ تھا کہ یہ بار بار جائیں گے حضور اور یہ دیدار خداوندی کریں گے اور رخ مصطفیٰ میں منعکس ہونے والے ذات خدا کے جو جلوے ہیں ان کا دیدار جناب موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کیا۔ حضور 9 مرتبہ چھٹے آسمان سے پھر لامکان کی طرف گئے، اور جب چھٹے آسمان سے پھر زمین پر تشریف لائے اور زمین پر پہنچے تو ابھی کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی ابھی چل رہا تھا، بستر بھی ابھی گرم تھا۔ اب ہم جب اسے اپنے عقل پہ لے کر جائیں گے تو عقل کہے گی ماننے میں نہیں آتا، لیکن جب حضور کی عظمت کی بات آتی ہے تو معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے جو انسانی عقل میں نہ آ سکے، جو انسان کے عقل کے ترازو پر جو چیز نہ آ سکے۔ جو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، تو وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان، جان ہے تو جہان ہے۔ جب وہ اس جہان سے باہر گئے تو وہ جہان وہیں پہ رکنا ضروری تھا۔ دیکھیں ہم نے گھڑی باندھی ہوئی ہے نا، اس میں سے آپ سیل کو باہر کر دیں بے شک تو سوئیاں جہاں ہیں سیکنڈ والی، منٹ والی، گھنٹے والی وہیں رک جائیں گی، وہیں رک اور جائیں جب اس میں گھڑی کی جان سیل ہے، کائنات کی جان، جہان کی جان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی۔ علامہ جوہر صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے اس ٹاپک میں، اسی ایشو پہ اگر آپ اپنا؟ ماشاءاللہ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مفتی محمد شہباز سیفی صاحب کے ساتھ آج جو بیٹھنا میرا ہے اور ہمارا یہ باعث فخر ہے۔ اکثر ہماری ان سے سلام دعا دور سے رہتی ہے، اور انہوں نے جو واقعہ معراج بڑی تفصیل سے ابھی تو تقریباً آدھا ہی بیان ہوا، آدھا بھی نہیں ہے، یہ تو عشر اشیر کہا جائے۔ ہم جی اس کے تو کئی قسطیں ہونی چاہیے، اور اگلی قسط میں لازمی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ بڑا پن ہے، علامہ زوار صاحب یہ محبت فرما رہے ہیں، ورنہ بڑے ہمارے بزرگ ہیں۔ تو شیخ سعدی کی بات میرے ذہن میں آئی تو بس وہ میں رہ نہیں سکا، دفتر تمام گشت بپایاں رسید عمر،
ماں ہم چنا درول وصفے تو ماں دائم، کہ دفتر ختم ہو گئے، زندگیاں ختم ہو گئیں، اور جب پلٹ کر دیکھا تو آپ کے اوصاف کا تو ابھی ایک باب بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ہم اپنی کم مائگی کی بات کرتے ہیں ناظرین۔ آج کے جو لب لباب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہماری آنے والی جنریشن میں انڈیلی جا رہی ہے مختلف سوشل میڈیا چینل سے، جس کا جو دل کرتا ہے گھر پہ بیٹھ کے وہ بات کر دیتا ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ فلاں جگہ پہ ہے، یہ ایسا ہے، تو بچے جو ہیں ان کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کہ کیا کریں، پھر وہ علماء کی طرف جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی جا سکتے۔ تو بچوں، اس میں آپ جو کرائٹیریا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے کہ جب آپ کوئی بھی بات، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بات منسوب کرنے کا مطلب، غلط بات منسوب کرنے کا مطلب سیدھا جہنم ہے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ایک تو جو آپ کے پاس فارورڈڈ میسیجز آتے ہیں اس میں احادیث ہوں، کوشش کریں کہ تحقیق کے بغیر اس کو آگے نہیں لے کے جائیں، نمبر 1۔ اور پھر جب اس کو پڑھیں تو دیکھیں، اگر اس سے آپ کو تھوڑی سی بھی شائبہ ہو، اسمیل آئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو وہیں پہ ڈسکارڈ کر دیں۔ اور اگر اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بلند کر رہی ہے اور مافوق الفطرت، ایون وہ بات جو آج ہمارے ذہن میں نہیں آتی، میں پھر اپنے نانا ابو کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، آپ مجھ سے بہت ساری باتیں ان کی بھی سنیں گے، میرے والد صاحب کی بھی سنا کریں گے، کیونکہ 2 پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے میری براٹ اپ میں، میرے پرورش میں بہت زیادہ جو ہے وہ رول ادا کیا۔ تو نانا ابو نے 60s میں حج کرنے کے لیے گئے تو ان کو 6 مہینے لگے، تو 90s میں نے انہیں کہا کہ اب تو ہم 6 دن میں ہو کے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیسی بات کرتے ہو۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جب جہاز بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو اگر کہا جائے نا کہ 6 مہینے والا کام 6 دن میں ہو جاتا ہے، تو وہ ان کے ذہن میں ڈاؤٹس آتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس وقت جب کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں کے ذہن ابھی بڑے پری میچور تھے، اس وقت بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ہمیں یہ کرائٹیریا دے دیا۔ تو آج بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنے مہمانوں جناب مفتی محمد سید شہباز احمد سیفی صاحب اور علامہ زوار حسین نعیمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر وہی کہیں گے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ ہم سب کی کم مائگی ہے کہ ہم وقت کا سہارا لے کے اپنے دل کو سہارا دیتے ہیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے، ساری دنیا، سارے قلم سب کچھ لگا رہے تو ورفعنا لک ذکرک اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی اسٹیمپ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں رب کائنات پروردگار عالم خود اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس مہینے میں درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔